मेरा नाम कैप्टन साद है। आज 7 दिन बाद हमने अपनी शिप समुंदर के किनारे पार की थी। इतने दिनों की थकावट के बाद मैं घर जाना चाहता था क्योंकि मुझे छुट्टी भी मिल चुकी थी। मैं चाहता था कि अब मैं अपना वक्त घर पर ही गुजारूं कि तभी पानी में मुझे गैर मामूली हलचल नज़र आई। मेरी नज़र एक औरत और आदमी पर पड़ी। देखा तो वो अपनी जान बचाने के लिए हाथ पांव मार रहे थे। मैं भागकर उनकी तरफ गया। ये लड़की नौजवान थी, साथ ही एक लड़का भी था जिसकी उम्र 30 से 35 साल के दरमियान होगी। देखने में वो मियाँ बीवी लगते थे। इनके हाथ में एक जाल था, जैसे कि मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उनको देखकर मैं हैरान रह गया। तुम लोग यहाँ कैसे आए, कौन हो और कहाँ से आए हो? मैंने सख्ती से पूछा, मगर इससे पहले कि वो कोई जवाब देते दोनों ही बेहोश हो गए थे। लगता था बड़ी मुश्किल से वो यहाँ तक पहुँचे हैं। सफ़र की थकन की वजह से बेहोश हो गए हैं। सफ़र की थकन की वजह से बेहोश हो गए हैं। मैंने अपने साथियों को इत्तला की। हम लोगों में से कोई भी उनमें दिलचस्पी नहीं ले रहा था। बाकी लोग तो वैसे भी मसरूफ़ थे। मैं उनको लेकर अपने ही तरीके से हस्पताल चला गया। वैसे भी आज मुझे छुट्टी थी, मैं कहीं भी आ जा सकता था। जैसे ही मैं उन्हें हस्पताल लेकर पहुंचा, मुझे उनकी फ़िक्र बहुत ज़्यादा हो रही थी। वो देखने में बंगाली मर्द और औरत रखते थे। उनको मैंने हस्पताल में दाखिल करवा दिया। हस्पताल वालों ने उनके पेट से पानी निकाला और यूं ये लोग होश में आ गए, पर बहुत ज़्यादा परेशान थे। मैंने कहा मैं आप लोगों को कुछ खाना खिला देता हूँ ताकि आपकी कमज़ोरी दूर हो। तो वो औरत कहने लगी कि नहीं, हमें कुछ नहीं खाना, हम सिर्फ मछली का शोरबा खाएंगे। मैंने कहा मछली का शोरबा हस्पताल में तो नहीं मिलता, उसके लिए हमें ज़्यादा बाहर जाना पड़ेगा। बोली कि नहीं, हम खुद ही समंदर से मछली पकड़ कर लाएंगे, शोरबा बनाकर खा लेंगे। मैंने कहा लगता है आपको समझ नहीं आई, आप लोग अब पाकिस्तान की सरजमीन पर हैं और ये बांग्लादेश नहीं है जहाँ पर आप लोग समंदर से मछली पकड़ कर लाते थे। ये सुनना था कि दोनों चौंक कर उठ खड़े हुए, गोया उनको यकीन न आ रहा हो कि वो किसी दूसरे मुल्क की सरजमीन पर हैं। उनके रवैये से लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हुए हैं। अस्पताल वालों ने उनमें कोई और आर्जा नहीं देखा था। वो दोनों ही ठीक थे, बस कमज़ोरी थी। कहने लगे हम कुछ खाना पीना चाहते हैं, इसीलिए मैं उन्हें लेकर अपनी ही गाड़ी में समंदर के किनारे चला गया। मगर एक बात जो मुझे शक में डाल रही थी वो ये थी कि दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे। हालांकि दूसरे मुल्क में आकर उन्हें परेशान होना चाहिए था। वो बिल्कुल बच्चों की तरह हंस खेल रहे थे। मैंने अपनी गाड़ी साहिल समुद्र से थोड़ा दूर पार्क की हुई थी। थोड़ी देर बाद वो आए तो उनके हाथों में काफ़ी सारी मछलियाँ थीं। ये शायद उनका हुनर था। मैं तो देखकर हैरान ही, इतनी ज़्यादा मछलियाँ पकड़ ली थीं। ये काम तो कोई माहिर मछेरा ही कर सकता है। मैंने कहा। ये लोग गाड़ी में बैठे तो मैंने इनसे पूछा, क्या बात है, आप लोग बहुत खुश लग रहे हैं। पड़ोसी मुल्क में आकर आपको तो परेशान होना चाहिए। साहब, हम खुश ना हों तो क्या करें। हम दोनों की शादी नहीं हो रही थी। हम लोग अपने घर वालों से भागकर खुदकुशी करने निकले थे। दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशी दो प्यार करने वालों को साथ रहने पर होती है। हम दोनों भी इसीलिए खुश हैं। भले हम जिस भी मुल्क पर हैं, लेकिन हम दोनों एक साथ हैं। घर वालों की फ़िक्रों से दूर अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। दोनों की उम्रें भी कम थीं। लड़के की उम्र चलो 30 साल होगी, पर लड़की तो बिल्कुल 20-22 साल की थी। मुझे उन्हें खुश देखकर खुशी हुई थी, इसलिए मैंने मज़ीद सवाल नहीं किए। ये भी नहीं पूछा कि आप लोग वापस कब जाएंगे। 2 घंटे के बाद कुरंगी में मेरा घर आ गया। मेरे अम्मा अब्बा इसी घर में रहते थे। मेरा भाई भी यहीं पर था। हम लोगों ने अभी तक घर तब्दील नहीं किया था। घर में दाखिल हुआ तो अब्बा ने गहरी नज़र से उस आदमी और लड़की की तरफ देखा, जैसे वो इन्हें पहले से जानते हों। मगर अब्बू ने किसी बात का इजहार मुझसे नहीं किया। मैं इन लोगों को अंदर कमरे में लेकर आया। दोनों बस अपनी मछलियों के थैले पकड़े बड़ी खुशी खुशी चल रहे थे। अब्बा ने इनको एक कमरा दिखाया। अब्बा उस औरत पर गहरी नज़र रखे हुए थे। मुझे उनकी ये बात अजीब सी लगी, क्योंकि वो हमेशा औरतों को देखते ही नज़र झुका लेते थे, पर ये लड़की देखते ही उनकी आंखें जैसे खुली की खुली रह गई थीं। हालांकि इतनी खूबसूरत भी नहीं थी, बस आंखें गहरी और काली थीं। मेरे जहन में वो बात आने लगी जब अम्मा ने मुझे बताया था कि मेरी आंखों की वजह से तुम्हारे अब्बा ने मुझसे शादी कर ली थी। मैं सोचने लगा कि कहीं अब्बा को ये लड़की पसंद तो नहीं आ गई। अस्तगफिरुल्लाह, ये कैसे हो सकता है। मैंने दिल ही दिल में लाहौल पढ़ा और इन लोगों को कमरे में जाने का कह दिया। ये लोग कमरे में चले गए
تھوڑی ہی دیر کے بعد واپس باہر آئے تو دونوں کے چہرے پر خوشی بھی تھی اور کچھ پریشان بھی تھے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ بولے کہ آپ ہمیں کچن دے سکتے ہیں، ہم نے مچھلی کا شوربہ بنانا ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں، کچن سارا آپ ہی کا ہے، گھر بھی آپ کا ہے، آپ جب تک یہاں چاہے رہ سکتے ہیں، آپ لوگ ہمارے مہمان ہیں۔ مجھے ان کی چھوٹی سی لو سٹوری پر خوشی بھی ہو رہی تھی کہ چلو محبت کرنے والے آج کے زمانے میں بھی موجود ہیں۔ یہ لوگ کچن میں مچھلی کا شوربہ بنانے کے لیے چلے گئے۔ پیچھے مجھے پیاس لگی تو میں بھی کچن کی طرف جانے لگا، پر یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ان لوگوں نے کچن کا دروازہ بند کر رکھا تھا۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، آخر مچھلی پکانے میں ایسا کون سا راز تھا کہ ان لوگوں نے دروازے کو بھی کنڈی لگا دی۔ میں وہاں پر کھڑا ہی تھا کہ ابا بھی آ گئے۔ بولے کہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ کبھی کسی اجنبی کو گھر مت لاؤ، پر تم ہو کہ بنا پوچھے نیوی میں کسی اجنبی کو گھر مت لاؤ، پر تم ہو کہ بنا پوچھے نیوی میں جا کر بھی تمہیں عقل نہیں آئی، تم ان لوگوں کو گھر لے کر آ گئے۔ میں ابا کی بات سن کر خفا ہو گیا۔ میں نے کہا ابا یہ لوگ ہمارے مہمان ہیں، پڑوسی ملک سے آئے ہیں، کیا پتہ ان بیچاروں کی واقعی میں مجبوری ہو، ورنہ یہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے کیوں جاتے؟ مجھے تو یہ بیچارے بہت ہی بے ضرر سے لگ رہے ہیں۔ ابا نے کہا کہ مجھے یہ عورت ٹھیک نہیں لگتی، تمہیں کوئی نہ کوئی نقصان پہنچائے گی، اسی لیے تم اس سے بچ کر رہنا، اور ہاں اس کی کوئی چیز کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابا نے یہ بات مجھے کان میں کہی۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ میری اماں بھی کچھ پریشان سی بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگیں بیٹا مجھے 2-3 دن سے تمہارے بارے میں اچھے خواب نہیں آ رہے، میں اتنی پریشان ہوں کہ بتا نہیں سکتی، میں چاہتی ہوں کہ میں تمہارے نام کا صدقہ کر دوں، لگتا ہے تمہارے سر پر کوئی بلا سوار ہے جو تمہیں رسوا کرنا چاہتی ہے۔ میں کا وہم مت کیا کریں، خواب نیند پوری کرنے والوں کو آ جاتے ہیں، آپ میرے ساتھ گھومنے پھرنے چلا کریں، آپ کو ایسے خواب نہیں آئیں گے۔ اماں میری بات سن کر ہنس پڑیں، پر ان کی یہ ہنسی اطمینان والی نہیں تھی، انہیں میرے بارے میں بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی۔ خیر ابھی میں اور ابا اماں باتیں کر ہی رہے تھے، ان لوگوں نے کچن کا دروازہ کھولا، تیز خوشبو کے جھونکے ہماری ناک سے ٹکرانے لگے۔ میں نے دیکھا باہر یہ لوگ بھنی ہوئی مچھلی ساتھ مچھلی کا شوربہ لے کر کھڑے تھے، کہنے لگے آپ بھی ہمارے ساتھ کھائیں، ہم نے بہت لذیذ کھانا تیار کیا ہے۔ ابا نے مجھ سے کہا اشارتاً کہ تم یہ کھانا نہیں کھاؤ گے، میں خود کھا کر دیکھوں گا، ویسے بھی بوڑھا ہوں، میری خیر ہے، میں ٹپک بھی گیا تو کوئی بات نہیں۔ ابا کی یہ بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے کہا باپ ایسی باتیں مت کریں، یہ لوگ ہمارے مہمان ہیں، انہوں نے خلوص سے کھانا بنایا ہے، میں بھی کھاؤں گا اور آپ بھی کھا لیں۔ مگر ابا کی منطق عجیب تھی، بولے کہ اگر تم کھاؤ گے تو پھنس جاؤ گے، اس لیے مجھے ہی کھانے دو۔ ابا کی کچھ باتوں میں بہت تنقید ہوتی تھی، اسی لیے میں خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جیسا آپ کہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ میں اٹھ کر کچن میں چلا گیا۔ میں نے جا کر کچن میں دیکھا تو وہاں پر کھانا پکانے کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی، اماں جب بھی کھانا پکاتی تھیں پورے کچن میں برتنوں کا ڈھیر لگا ہوتا تھا، پر ان لوگوں نے اتنے سارے کھانے بنائے تھے مگر ایک بھی برتن گندا نہیں ہوا تھا، یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے دیکھا اس کمرے میں یعنی ہمارے کچن میں عجیب طرح کی خوشبو بھی آ رہی تھی۔ میں ان دونوں پر شک کرتا بھی تو کیا کرتا، وہ بس اپنے گھر سے بھاگے ہوئے 2 پریمی تھے جو ایک ساتھ رہنا چاہتے تھے اور کچھ بھی نہیں۔ میں نے دل میں سوچ لیا کہ ان لوگوں کو 1 ہفتے کے اندر یہاں سے رخصت کر دوں گا، پھر نہ جانے ان کا کیا رد عمل ہو، یہ میری ذمہ داری تو نہیں تھی۔ میں لوگ کھانا کھا کر اپنے کمرے میں جا چکے تھے، جبکہ وہ لڑکا اور لڑکی اسی طرح ڈرائنگ روم میں بیٹھے بت بنے ایک دوسرے کو ساکت انداز میں دیکھ رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ چوکنے ہو گئے، بولے کہ ہمیں بھی نیند آئی ہے، ہم جا کر اپنے کمرے میں سو جاتے ہیں۔ وہ کسی روبوٹ کی مانند چلتے ہوئے مجھ سے بنا بات کیے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ برتن وہیں ڈرائنگ روم میں پڑے ہوئے تھے، میں نے ان برتنوں کو دیکھا، ان میں ایسا لگ رہا تھا جیسے کھانے کو ترتیب سے رکھا گیا ہو یا پھر کھانا باہر سے پکا کر اس پلیٹ میں ترتیب دیا گیا ہو۔ یہ بات بڑی عجیب تھی، مگر میں نے سوچ لیا کہ 1-2 دنوں ہی کی تو بات ہے۔ میں واپس اپنے کمرے میں آیا، آ کر سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر مجھے دوسرے کمرے سے کسی ہلچل کی آواز آئی۔ میں اٹھ کر باہر آیا تو دیکھا اماں ابا کے کمرے سے ہلکی ہلکی چیخنے کی آواز آ رہی ہے۔
ڈر کر میں نے دروازے پر دستک دی تو اماں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے اماں نے دروازہ کھولا تو دیکھا ابا کی حالت بری ہو رہی تھی، ان کو خون کی الٹیاں آ رہی تھیں۔ میں تو یہ دیکھ کر ہی گھبرا گیا۔ اماں نے بتایا کہ ابا کا کھانے کے بعد سے یہی حال ہے۔ میں اس قدر پریشان ہو گیا اور غصے میں آ گیا۔ دل چاہا کہ ان دونوں خبیثوں کو اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دوں، پر بنا ڈاکٹر کی رپورٹ دیکھے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ان لوگوں نے ہی شوربے میں کچھ ڈالا ہے جس سے ابا کی طبیعت خراب ہوئی ہے، اور اگر ایسا ہوتا تو پھر ابا ہی کیوں، ان دونوں لوگوں کو بھی خون کی الٹی لگتی۔ میں ابا کو فوراً ہسپتال لے گیا۔ ہسپتال میں جا کر ابا کو ICU میں ایڈمٹ کر لیا گیا۔ ابا کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ میں تو یہ دیکھ کر رو رہا تھا۔ دل نہیں چاہتا تھا کہ میں یہاں سے گھر جاؤں، پر مجھے ان لوگوں کو بھی دیکھنا تھا جنہیں میں اپنے گھر میں چھوڑ کر آیا تھا۔ اتنے میں ڈاکٹر میرے پاس ابا کی رپورٹ لے کر آ گیا۔ مجھے پتہ چلا کہ ابا کو آخری سٹیج کا ہیپاٹائٹس سی ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ تو برسوں پرانا مرض ہے، اس میں کھانے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ گندا پانی پینے کی وجہ سے ہوا ہے اور پھر بیماری بڑھتی گئی، آپ کو پتہ نہیں چلا۔ مجھے یہ بات سن کر بہت پریشانی ہوئی تھی۔ ابا کی بیماری نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں جن پر میں بلا وجہ کا شک کر رہا تھا۔ یقیناً یہ صرف ابا کی اپنے ہی نصیب میں لکھی ہوئی بیماری تھی۔ کم از کم اب میرا دل ان لوگوں کی طرف سے ٹھیک ہو چکا تھا، صاف ہو چکا تھا، اس لیے میں اماں ابا سے مل کر واپس گھر جا رہا تھا۔ مجھے گھر جا کر ابا کی علاج کے لیے پیسے بھی لانا تھے۔ ابا بہت سیریس کنڈیشن میں تھے۔ جب میں گھر پہنچا تو گھر کا دروازہ ان لوگوں نے بند کر لیا تھا۔ میں نے دروازہ بجایا تو یہ ہاتھوں ہاتھ آ کر میرے پاس کھڑے ہو گئے، بولے کہ کیا ہوا، آپ نے تو ہمیں بھی پریشان کر دیا۔ میں نے انہیں مختصراً ساری بات بتائی۔ میں گھر سے کیش لے کر واپس آ گیا۔ میری خالہ اور باقی لوگ بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ اماں نے ان کو بنگالی لڑکے لڑکی والی بات بھی بتا دی۔ یہ سب لوگ مل کر مجھے ڈانٹنے لگے کہ تمہیں ایک انجان لڑکے لڑکی کو گھر میں پناہ نہیں دینی چاہیے تھی، کم از کم تم اپنا نہیں تو ہمارا خیال کرو۔ اگر ان لوگوں نے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ تمہارے ماں باپ دنیا کے شریف ترین لوگ ہیں، پر تمہیں ان کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میں ان لوگوں کی باتیں سن کر خود بھی پریشان ہو گیا تھا۔ ابا کے علاج کے بعد 2-3 دن کے اندر اندر ہم واپس گھر چلے گئے تھے۔ یہ لوگ ابھی بھی ہمارے گھر میں ہی رہتے تھے، مگر میں نے گھر جا کر دیکھا انہوں نے نہ ہی کوئی راشن استعمال کیا تھا اور نہ ہی کسی اور چیز کو چھیڑا تھا۔ یہ بس ایک کمرے تک محدود تھے۔ میں نے ان پر بہت بڑا بھروسہ کیا تھا اور یہ میرے ساتھ اتنے ہی ممنون بھی ہو رہے تھے۔ کہنے لگے کہ آپ نے ہم پر بہت زیادہ احسان کیا ہے، اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو ہم اس غیر ملک میں دربدر ہو جاتے اور نہ جانے ہم دونوں کا کیا بہت رو رہی تھی۔ بولی کہ بھائی اگر آپ ہمیں اپنی گھر میں عزت سے پناہ نہ دیتے تو نہ جانے میرا کیا ہوتا۔ مرد تو پھر بھی رہ لیتے ہیں، پر عورت کے لیے زندگی گزارنا اور وہ بھی سڑکوں پر بڑی مشکل بات ہے، ناممکن سی بات ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ اب یہ لوگ یہاں سے کب جائیں گے؟ کہنے لگے ہم ایک ہفتے کے اندر اندر یہیں پر کوئی نوکری ڈھونڈ لیں گے، اب ہم اسی ملک میں رہنا چاہتے ہیں، خدا کے لیے ہمیں یہاں سے مت نکالیے گا، یہ ہمارا بھی تو ملک ہے، اس سے پہلے ہم اسی ملک سے تعلق رکھتے تھے۔ میں ان لوگوں کی بات پر خاموش ہو گیا تھا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسا آپ لوگ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا، آپ میرے امی ابا کے لیے دعا کیجیے۔ لیکن آج پھر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ رات کو میں سونے کے لیے لیٹا تو میں بہت زیادہ بے چین تھا، نہ جانے کب میری آنکھ لگی۔ میری چھٹی ختم ہونے میں 5-6 دن ہی رہ گئے تھے۔ انہی 5-6 دنوں میں مجھے ان لوگوں کو بھی اس گھر سے نکالنا تھا، جبکہ مجھے اماں نے تجویز دی اس لڑکی کو گھر کے کاموں کے لیے رکھ لوں، یعنی ہمارے گھر میں نوکرانی بن کر رہے۔ ویسے بھی یہ لوگ تنخواہ بھی کوئی نہیں مانگ رہے تھے، انہیں بس رہنے کے لیے ایک کمرہ چاہیے تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اگر کل کو ان کے بچے بچیاں ہو گئے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ایک گھر میں 2 خاندانوں کو تو بسانے سے رہے۔ اماں بولی کہ جب تک تمہارے ابا بیمار ہیں ہمیں ان دونوں کو ہی نوکری پر رکھ لینا چاہیے، لڑکی تمہارے ابا کا خیال رکھے گی۔ ویسے بھی وہ اسے بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے، لگتا ہے کہ انہیں یہ بچی پسند آئی ہے۔ میں نے کہا اماں بات ایسی نہیں ہے، مجھے تو کچھ اور ہی لگ رہا ہے۔ 3-4 دنوں سے مجھے بھی عجیب و غریب خواب آ رہے ہیں، جیسے کوئی مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہو اور کوئی بہت ہی اپنا جسے میں جانتا ہوں گا۔ میری اماں بھی اس بات سے پریشان تھیں،
ان کو بھی ایسے ہی خواب آ رہے تھے۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی، میں نے اس لڑکی سے بات کی۔ وہ لڑکا اور لڑکی دونوں ایک ہی کمرے میں رہ ہوتی تو مجھ سے کہتے کہ ہمیں مچھلی پکڑنے کے لیے جانا ہے آج شام کو بھی۔ لیلا نے مجھے یہی بات کہی تھی، کہنے لگی بھائی ہم اور کچھ نہیں کھا سکتے، ہم صرف اور صرف مچھلی پر گزارا کرتے ہیں کیونکہ مچھلی ہم بنگالیوں کی بس واحد خوراک ہے جس پر ہم خوش رہتے ہیں، مچھلی اور چاول سے زیادہ ہمیں کچھ پسند نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کہ بالکل صحیح بات ہے، آپ لوگ جب چاہیں گے میں آپ کو ساحل سمندر پر لے جاؤں گا، وہاں پر آپ جی بھر کر مچھلی پکڑیے گا۔ آج بھی لیلا نے یہی فرمائش کی تھی۔ میں اسے لے کر ساحل سمندر پر چلا گیا، وہاں جا کر ان لوگوں نے خوب مچھلی پکڑی۔ گھر آئے تو بہت خوش تھے، پر گھر آ کر انہوں نے پھر وہی عجیب بات کی، کمرے کے کچن میں بند ہو گئے اور کہنے لگے ہم مچھلی پکا رہے ہیں، پکا کر ہی باہر آئیں گے، آپ کو ہمارا مچھلی پکانے کا طریقہ پسند نہیں آئے گا، اسی لیے ہم نہیں چاہتے کہ آپ ہمیں مچھلی پکاتا ہوا دیکھیں۔ ان کی منطق عجیب سی تھی، پکاتا ہوا دیکھیں، ان کی منطق عجیب سی تھی، پر میں نے اعتراض نہیں کیا۔ البتہ جب یہ لوگ مچھلی پکا کر کمرے سے باہر نکلے تو میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پر کسی قسم کا کوئی گند نہیں تھا، برتن بھی بالکل پہلے کی طرح دھلے ہوئے تھے اور چمک رہے تھے۔ یہ بات مجھے پریشان کر رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ آئندہ میں کچن میں ایک چھوٹا سا کیمرہ نصب کر لوں گا، دیکھوں گا کہ یہ لوگ کیسے مچھلی پکاتے ہیں۔ مجھے تجسس ہو رہا تھا۔ رات کو بیٹھ کر میں نے وہ کیمرہ آرڈر کر دیا۔ میں نے آن لائن کیمرہ آرڈر کر لیا تھا، 1-2 دن میں میرا کیمرہ آ گیا تو میں نے اسے کچن میں خفیہ طریقے سے نصب کر دیا، ایسے کہ ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلنا تھا۔ کیمرے کا رخ چولہے کی طرف سے تھا تاکہ ان لوگوں کی شکلوں پر میری نظر پڑ سکے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، وہ کیمرہ میرے موبائل سے بھی کنیکٹ کر دیا گیا تھا، اب میں آسانی سے ان دونوں کی حرکت دیکھ سکتا تھا۔ اگلے دن انہوں نے پھر اسی طرح 10 کلو مچھلی پکڑ کر لائی اور کچن میں چلے گئے۔ اب میں ان دونوں کو غور سے دیکھنے لگا، پر جیسے ہی میری اس منظر پر نظر پڑی میرے تو جیسے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ یہ لوگ مجھے بیوقوف سمجھ رہے تھے جو اس طرح کی حرکتیں میرے ہی گھر میں کر رہے تھے، یہ تو پیٹھ میں چھرا گھونپنے والی بات ہو گئی تھی۔ میرا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا، پر میں ابھی انہیں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس کے لیے میں نے ایک منصوبہ بنایا۔ میں نے اگلے ہی دن ایک عورت کے نام سے ایک آئی ڈی بنائی اور اس آدمی کو موبائل پر میسج کرنے لگا۔ ان دونوں کے پاس چھوٹے چھوٹے موبائل تھے۔ وہ آدمی بڑا پریشان ہوا لیکن ان باتوں میں نہیں آیا۔ خیر سے پھر میں نے اسے چھت پر آنے کا کہا۔ چھت پر میں نے ایک لڑکی کا انتظام پہلے سے کر رکھا تھا جو ہمارے پڑوس میں کھڑی تھی اور وہ اسے دیکھ کر اشارے کرنے لگی۔ آدمی تو آدمی ہوتا ہے، وہ کبھی بھی عورت کے چکر میں آنے سے گریز نہیں تھا۔ میں نے جب دیکھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے میں دلچسپی لے رہے ہیں تب میں اس آدمی کی بیوی کو یہ منظر دکھانے کے لیے وہاں سے باہر لے گیا۔ میں نے کہا کہ تمہارا شوہر تم سے بے وفائی کر رہا ہے، میں تمہیں یہ منظر تمہاری آنکھوں سے دکھاؤں گا، تم خود دیکھ لینا کہ یہ کیسا انسان ہے۔ مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی، بولی کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ مجھ سے بے وفائی کرے یا پھر وفادار رہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ دونوں میاں بیوی نہیں ہیں بلکہ میاں بیوی ہونے کا ناٹک کر رہے ہیں۔ ویسے بھی ایسے لوگ تو ہر قسم کی اداکاری کر سکتے ہیں۔ میں نے اسے کمرے میں بند کر دیا لیکن اسے مجھ سے کوئی ڈر نہیں لگا۔ بولی کہ تم اگر مجھے کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو تو میں اپنی زمین سے غداری نہیں کروں گی، ویسے بھی میرا مشن مکمل ہو گیا ہے، اب مجھے اپنی زندگی ختم ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم لوگوں کی تو یہ روایت ہے، تم عورتوں کی عصمت دری کرتے ہو، اسی لیے میں تم فرت کرتی ہوں۔ اگر تم مجھے کاٹ کر پھینک بھی دو تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں تمہاری کسی بات پر بھی جھکوں گی نہیں، نہ اپنی غلطی کو تسلیم کروں گی۔ میں نے جو کیا وہ ٹھیک کیا ہے۔ میں اس کی ہمت دیکھ کر حیران رہ گیا تھا، وہ واقعی بہت دلیر عورت تھی، لیکن عورت تو عورت ہوتی ہے۔ میرا ایک ہی تھپڑ لگنے پر اس کا چہرہ لال ہو گیا۔ وہ غصے سے میری طرف بڑھی تو میں نے اس کا بازو پکڑ لیا، کہا کہ تم نے غلطی کی ہے، غداری کی ہے تو غداری کی سزا بھی ملے گی، لیکن میں تمہیں غدار نہیں کہوں گا۔ تم اپنے وطن کی وفادار ہو، ہمارے لیے غدار ہو، اب تمہیں اس دشمنی کی سزا ملے گی۔ تم ایک دشمن ملک میں ہو، پہلے تو میں نے تمہیں مہمان سمجھ کر یہاں رکھا، لیکن اب تمہیں سمجھ آئے گا
کہ اصل دشمنی ہوتی کیا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اسے زمین پر گرا دیا، اسے خوب مارا پیٹا، یہاں تک کہ وہ بے حال ہو گئی۔ عورت پر تشدد کرنا کہیں پر بھی نہیں ہے، لیکن وہ ایک جاسوس عورت تھی جو دوسرے ملک کی جاسوسی کرنے کے لیے ناٹک کر کے ہمارے ملک میں گھسی تھی۔ اس کا شوہر جو بھارتی آرمی کا عہدیدار تھا، اسے بھی میں نے موقع پر پکڑ کر اپنی اعلیٰ عہدیداران کے حوالے کر دیا۔ مجھے اس کارکردگی پر انعام بھی ملا، لیکن میں ابھی تک سوچتا ہوں کہ آخر مجھ سے اس عورت کو پہچاننے میں غلطی کیسے ہو گئی۔ وہ تو ہمارے سمندر کی تصویریں اتار کر اپنے دوسرے ملک میں بھیجتی رہی اور میں سمجھتا رہا کہ یہ لوگ مچھلی کا شکار کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہمارے گھر میں رہ کر ہی وہ یہ ساری معلومات دوسرے ملک میں بھیجتی رہی اور مجھے مچھلی پکانے کا دھوکہ دیتی رہی۔ سچ کہتے ہیں آج کل کے زمانے میں اعتبار کسی پر نہیں کرنا چاہیے۔